बाबा के सामने कुरान मजीद कुरान हमीद आयत नंबर 2 का तिलावती है। दुआ है रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आप हमारे सुन के मुझे सुना के हम सबको बुरे अमल की तौफीक अता फरमाए। भाईजान गिरामी, आज इस कायनात के अंदर हर इंसान की ये ख्वाहिश है और हर इंसान का ये दावा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि मेरा अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे। चाहे वो कोई भी इंसान है, किसी भी मसलब का है, ये जाए कि मुसलमान तो मुसलमान, कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई भी है, हर एक यही ख्वाहिश रखता है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। अब उसके लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद एक ज़ाब्ता बयान करता है, एक उसूल बयान करता है। जो आयत मैंने इब्तिदाअन खुतबे के अंदर पढ़ी है उसमें गौर कीजिए। अल्लाह का कुरान सूरत निसा है और इसकी आयत नंबर 64 है। रब्बुल आलमीन सारी कायनात ये चाहती है कि अल्लाह तेरा कुर्ब मिल जाए, तेरी रज़ा मिल जाए, तुझसे मोहब्बत करने के दावे करने वाले। और इधर इलाहुल आलमीन तू इबादत कर दे, तेरा कुरान तो कहता है कि अल्लाह तूने रसूलों को इसलिए भेजा कि अल्लाह की इत्तिबा की जाए और उसके रसूलों की ताबेदारी की जाए, रसूल की इत्तिबा की जाए। आए कि इंसान को ये कि अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, अल्लाह से प्यार मिल जाए। रब्बुल आलमीन का कुरान इस चीज की विदात करता है। और सूरत आले इमरान है मेरे सामने, रब का कुरान है। इसकी आयत नंबर 31 और 32 पढ़ने लगा हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद के रब्बुल आलमीन ने महबूबा ऐलान कर दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करनी शुरू कर दिया करो, मेरी ताबेदारी करो, मेरी गुलामी इख्तियार कर लो। रब्बुल आलमीन मामला समझ नहीं आया। इंसानों की तमन्ना और ख्वाहिश ये है कि हम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, अल्लाह से प्यार करना चाहते हैं। इलाहुल आलमीन तेरे महबूब का फरमान है, तेरा कुरान ये कहता है कि नबी की इत्तिबा कर लो, नबी की गुलामी कर लो। महबूब की इत्तिबा करेंगे, तेरे नबी की गुलामी करेंगे, हमें क्या मिलेगा? तुमने दावा कर दिया है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। रब ने तुम्हें रास्ता बता दिया कि मेरे नबी की सुन्नतों पे अमल करो, मेरे नबी की गुलामी इख्तियार करो, मेरे नबी की ताबेदारी करनी शुरू कर दो। फिर सब तुम्हें रब से मोहब्बत नहीं करोगे, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। उनको ये चाहते थे कि अल्लाह से मोहब्बत हो जाए। रब कहता मेरी मोहब्बत रह गई जब तुमने मेरे
رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے رب تم سے پیار کرنے لگ جائے گا تو رب پیار ہی نہیں کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ گویا نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے سے، نبی سے پیار کرنے سے، نبی سے محبت کرنے سے، نبی کی غلامی کا پتہ گلے میں ڈالنے سے، نبی کی محبت کے سلے میں اللہ پیار بھی کرتا ہے، انسان کی زندگی کی گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول اور محبوب کو فرما دو اللہ کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اللہ کی اتباع بھی ضروری لیکن رب کی اتباع تب ملے گی جب دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی۔ قل اطیعوا اللہ والرسول اللہ کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ فإن تولوا اگر منہ پھیر لیا فإن اللہ لا يحب الکافرین یعنی جو نبی سے منہ پھیر لے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فإن تولوا اگر تم نے منہ پھیر لیا فإن اللہ لا يحب الکافرین کہ بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو گویا مطلب یہ بنا جس نے نبی سے منہ پھیر لیا وہ اسلام سے پھر گیا، ایمان سے نکل گیا، کفر میں چلا گیا، وہ کافر ہو گیا۔ اور جو کافر ہو گیا رب فرماتا ہے واللہ لا يحب الکافرین اللہ کافروں سے محبت نہیں کیا کرتا۔ اب غور کیجیے رب العالمین کا قرآن اس بات کی کس انداز میں وضاحت کرتا جا رہا ہے۔ ہر چیز کے لیے ضروری ہے اللہ کی اتباع کے ساتھ ساتھ رب العالمین کا قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع بھی کی جائے، نبی کی غلامی بھی کی جائے۔ یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، چوتھا سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 13 ہے۔ رب العالمین اس کی وضاحت مزید بیان کرتے ہوئے اعلان کیا تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کی حدود۔ اب کون سی حدود ہے اللہ کی؟ کیونکہ پیچھے ذکر چل رہا ہے کہ نبی کی اتباع ضروری ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے 13ویں آیت 13 نمبر آیت ہے سورۃ النساء ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ اللہ کی حدود ہے، کون سی حدود؟ ومن یطع اللہ ورسولہ اللہ کی اطاعت اختیار کر، اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کر۔ یا اللہ تیری اتباع کی جائے، مہنگی بات سمجھ نہیں آتی ہے، اصل بات ہے کہ تو خالق کی کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ یا اللہ پیدا کرنے والا تو، یا اللہ روزی رزق دینے والا تو، زندگی موت دینے والا تو۔ یا اللہ تیرا قرآن کتاب رسولہ اور اس کے رسول کی بھی اتباع کرو۔ یا اللہ تیرے رسول کی اتباع کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ فما یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ رسول کی اتباع کرنے سے جنات تجری تمہیں باغ ملیں گے، تجری من تحتہا جن کے نیچے جاری انہار نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ وذالک الفوز العظیم جنت مل جائے گی، تم ہمیشہ رہو گے، باغات مل جائیں گی۔ وذالک الفوز العظیم فرمایا یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے تمہارے لیے۔ اب قرآن مجید
فرقان حمید کا انداز دیکھیے. اب نبی کی اتباع جو ہے ہر حال میں لازم قرار دی گئی کہ نبی کی اتباع کرو. اب کیا اتباع کرنی چاہیے, کیسی اتباع کرنی چاہیے نبی کریم کی؟ اللہ کا قرآن پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہر حال میں تمہارے لباس کے اندر سنت مصطفیٰ نظر آنی چاہیے, تمہاری گفتار میں سنت مصطفیٰ نظر آنی چاہیے, تمہارے چلنے میں سنت مصطفیٰ نظر آنی چاہیے, تمہارے دیکھنے کے انداز میں سنت مصطفیٰ نظر آنی چاہیے, تمہاری خلوتوں میں, جلوتوں میں, تمہاری محفلوں میں, تنہائیوں میں, ہر حال میں پتہ چلے یہ نبی کا غلام ہے, نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا. اب آپ کہیں گے کیسے عمل کیا جائے, کس انداز میں عمل کیا جائے؟ جناب نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ایک شخص سامنے سے کھڑا ہوا, کسی معاملے میں کسی وجہ سے کھڑا ہوا, نبی کریم نے اجلس بیٹھ جا, خطبہ ارشاد فرما رہے بندہ کھڑا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجلس بیٹھ جا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی مسجد میں داخل ہوئے, باہر شدید دھوپ ہے, وہ دھوپ میں ہے, کانوں میں نبی کی آواز پر اجلس, وہیں پہ بیٹھ گئے. نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کیا عبداللہ ابن مسعود کو, عبداللہ ابن مسعود میں تمہیں تو نہیں کہا تھا کہ تو بیٹھ جا, تو کیوں بیٹھ گیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے کان میں صرف آواز آئی آپ کی اجلس, اس کے بعد میری محبت نے گوارا نہیں کیا, مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں, جہاں پہ تھا وہیں پہ میں بیٹھ گیا. اس کو اتباع مصطفیٰ کہتے ہیں, اس کو سنت مصطفیٰ کہا جاتا ہے. آج چلتے ہوئے راستے میں کسی کی سلوار ٹخنوں سے تھوڑی اوپر نظر آ جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی سلوار آ گئی ہے. کوئی بندے بھائی اپنے چہرے پہ, اس کے ساتھ مزاح شروع ہو جاتی ہے. کوئی سر پہ ماما رکھ لے, اس کے ساتھ مزاح شروع ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن احیا سنتی, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا, اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا. ایک سنت زندہ کرنے پہ نبی کریم کی 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اور نبی کریم کی اتباع کرنے سے رب العالمین کیا اعلان فرماتا ہے؟ من یطیع الرسول, یہ سورۃ النساء ہے, آیت نمبر اس کی 80 ہے, 5واں سپارہ. رب العالمین اعلان کیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کا حکم مان لیا گویا اس نے اللہ کا حکم مان لیا ہے. سوال جب نہیں آ سکتا یا اللہ تیری محبت کے دعوے دار تیرے قریب آنا چاہتے ہیں, تیرا قرآن کے میرے نبی کے قریب آ جاؤ, میرے نبی کی غلامی اختیار کر لو. یا اللہ تیرے نبی کی غلامی اختیار کر لیں گے, تیرے نبی کی سنتوں پہ عمل کر لیں گے, تیرے نبی کی اتباع کر لیں گے. یا اللہ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اتباع کر لی ہے. گویا نبی کی اتباع ہی اللہ کی اتباع ہے, نبی کی بات ہی اللہ کی بات ہے. نبی کریم علیہ السلام اپنی مرضی سے کبھی بولتے نہیں, جب بھی بولتی ہیں رب کی مرضی سے بولتی ہیں. اس لیے کہ رب العالمین کا قرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا نہیں, جب بھی بولتا ہے زبان مصطفیٰ ہوتی ہے, فرمان خدا ہوتا ہے. اسی لیے ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اتباع کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اتباع کی. اور پھر قرآن مجید پڑھی, یہ 5واں سپارہ میرے سامنے ہے, سورۃ النساء ہے, اس کی آیت نمبر 69 ہے, 169 ہے. رب العالمین پھر مزید ارشاد فرماتا ہے ومن یطیع اللہ ورسولہ, جس نے اللہ کی اطاعت کی, اس کے رسول کی اطاعت کی. اس کا شان نزول کیا ہے؟ شاید کا
نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جناب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، مسجد نبی میں تشریف لائے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو دیکھا، جناب ثوبان کو دیکھا، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، پیلا ہو گیا، کمزوری کے آثار نظر آنے لگے۔ اللہ کے رسول نے بلایا، فرمایا ثوبان وجہ کیا ہے؟ مدینے میں کاٹ بھی نہیں پڑا، کوئی موذی مرض بھی نہیں آیا، تیرے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، تیرے جسم پہ کمزوری کے آثار نظر آنے لگے، بھوک سے تو نڈھال نظر آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ قربان آمنہ کے لال پہ جو اپنے غلاموں کی بھوک کو بھی سمجھ جاتے، اپنے غلاموں کی پریشانی کو بھی سمجھ جایا کرتے۔ فرمایا ثوبان بتا وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاملہ نہیں، ایک وجہ ہے، مدینے میں بھوک بھی نہیں، کاٹ بھی نہیں، بیماری بھی نہیں، ایک غم میرے دل میں، ایک دکھ میرے دل کے اندر ہے، جب سے وہ غم میرے دل کے اندر آیا وہ یہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی بات میں خوشی کا اظہار نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے کہا ثوبان بتا وجہ کیا ہے، کس بات سے پریشان ہے؟ عرض کرنے لگے کملی والی آقا صبح صبح اٹھ کے آپ کے ودہا کے مکھرے کی دیدار کر دیتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کر دیتا ہوں، یا رسول اللہ گھر میں جانے سے پہلے جب تک آپ کی زیارت نہ کر لوں مجھے کوئی کھانا ہضم نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو دیکھنے سے پہلے بھی آپ کو دیکھنا ضروری سمجھتا ہوں، جب تک آپ کی زیارت میں سکون نہیں آتا، نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا۔ میری آقا نے ثوبان کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ جس بات کی جب قیامت کا دن آئے گا، حشر کا دن آئے گا، آپ جنت میں ہوں گے، اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی جنت عطا کرے گا۔ انہیں کا مان زیادہ ہے یا رسول اللہ اتنا یقین ہے آپ کے صدقے میں اللہ مجھے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ مرنا من احبہ، جو انسان اس سے محبت کرتے ہوئے مر گیا قیامت دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ کا اتنا تو یقین ہے دل میں آپ کی محبت موجود ہے، آپ کا پیار موجود ہے، آپ کی محبت میں مروں گا، لیکن دکھ اس بات کا کہ قیامت کے بعد جب جنت اللہ آپ کے قدموں کا صدقہ مجھے دے دے گا، آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام الرسول ہیں، آپ عرفہ والا مقام پہ ہوں گے، میں غلام ہوں، ادنا خادم ہوں، کملی والے مجھے آپ سے دور رکھا جائے گا، آپ جنت میں اونچے مقام پہ میں آپ سے دور ہوں گا۔ آج کوئی ہم سے پوچھے نا بتا مدینے جانا پسند کرو گے یا جنت لینا پسند کرو گے؟ آج ہم کو ڈالڈا کھانے والے عاشق کہیں گے ہم تو جنت میں جانا پسند کریں گے، لیکن کوئی عاشقوں سے پوچھے تو عرض کریں گے بولا جنت تو بعد کی بات ہے، پہلے نبی کا مدینہ پسند کریں گے۔ جناب ثوبان نے عرض کیا تھا آپ جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، میں دور ہوں گا، اب جب تک آپ کی زیارت میں مجھے سکون نہیں آتا، یہی دکھ ہے کہ مجھے جنت تو ملے گی لیکن آپ کا ساتھ نہیں ملے گا، آپ کے دیدار نہیں ہوگا، میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں آپ کا ساتھ میسر نہ آئے۔ جب آپ نے یہ بات کی رب کا قرآن دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ رب کا قرآن دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ کی اتباع کرے، رسول کی اتباع کرے، گویا نبی سے پیار کرے، نبی سے غلامی کر لے تو کیا ملے گا؟ لاہور کا کلندر پھر بول گیا، علامہ اقبال نے اپنا قلم اٹھایا، اپنے انداز میں کرنے لگا جو کرنی ہے جہانگیری تو محمدی کی غلامی کری، جو کرنی ہے جہانگیری تو محمدی کی غلامی کری، عرب کا تاج سر پہ رکھی خداوندی عجم ہو جا،
ہر زمانے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو نبی کی غلامی اختیار کر لے، نبی کی اتباع کر لے۔ اور قرآن نے اعلان کر دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اتباع کرے، اللہ کے رسول کی اتباع کرے، اس کو ملے گا کیا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس وہ ساتھ ہوگا ان لوگوں کے، ان کے، ان کا پچھے ذکر آ گیا، رسول کے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات یہ بھی جان رکھتے، مت کسی کے گھر میں شاید یہ خیال آ جائے کہ جنت تو ملتی ہے اعمال کی وجہ سے، اور جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں اعمال کی وجہ سے، جتنے زیادہ اعمال اچھی ہوں گے اتنا زیادہ اچھا درجہ ہوگا۔ تو کیا امتی بھی عمل زیادہ کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے نبی سے برابر ہو سکتا ہے، نبی سے بڑھ سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر امتی بھی عمل زیادہ کرے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ عمل جیسے نبی سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ جبکہ نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر بعد والے ساری کائنات صدقہ کر دیں اور میرا صحابی ایک مد یعنی ایک مٹھی برابر جو صدقہ کرے تو بعد میں آنے والوں کی ساری کائنات میرے صحابی کے ایک مٹھی کے جو کے صدقے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ شان ہے صحابہ کی، جنہوں نے صرف نبی کو دیکھا ہے، اور پھر نبی کی شان تو بڑا اور بڑا کہ میرا اور آپ کا نبی تو امام الانبیاء ہے، جو نبیوں کا بھی نبی ہے۔ تو یہاں مطلب کیا بنے گا؟ یہاں پہ مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو قیامت سے پہلے اس کی جو روح ہے وہ انبیاء کی اغوا کے ساتھ ملتی ہے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو وہاں پہ اس کو جنت تو ملے گی، نبیوں کا ساتھ ملے گا، تو وجہ یہ ہوگی کہ یہ بھی جنت میں ہوگا اور وہ بھی جنت میں ہوگی۔ تو مطلب اس کا یہ بنے گا کہ جب بھی اس کا دل کرے گا اپنے آقا سے ملاقات کرنے کو، اپنے آقا کا دیدار کرنے کو، اپنے نبی کی زیارت کرنے کو، اس پہ پابندی نہیں ہوگی، وہ جا کے اپنے آقا کی زیارت کر سکے گا۔ یہ مطلب ہوگا اس کا کہ ساتھ ملے گا۔ فرماتا اولئک مع الذین، پس ان کے ساتھ ہوگا انعم اللہ علیہم من النبیین، جن کو اللہ نے انعام کیا ان میں چار گروہ بیان ہوا، من النبیین وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین صدیقوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء شہیدوں کے ساتھ ہوگا، والصالحین اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین دوست ہیں، یہی بہترین دوست ہیں۔ دنیا کی دوستیاں قیامت میں کام نہیں آئیں گی، بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، بیٹا باپ سے نظریں چرائے گا، باپ بیٹے سے نظریں چرائے گا، بیٹی ماں سے نظریں چرائے گی، ماں بیٹی سے نظریں چرا رہی ہوگی، اس لیے کہ شاید یہ مجھ سے کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے، مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ ہر ایک اپنی اپنے غم میں رو رہا ہوگا، اپنی اپنی فکر لگی ہوگی، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں اولاد کو پہچانے گی، نہ اولاد ماں کو پہچان سکے گی۔ وہ ماں جس کے موجودگی میں بچے کے سر میں درد ہو جائے تو ماں ساری رات بچے کے سرہانے بیٹھ کے گزار دیتی ہے، قیامت کے دن اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو جاتا دیکھ کے اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن ہاں فکر ہوگی، غم ہوگا، ساتھ نبھائیں گے تو کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہی رب کا قرآن کہتا ہے تمہارے بہترین دوست ہوں گے، ذالک فضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فضل کس وجہ سے؟ کہ تم نے اس کے رسول کی اتباع کی، تم نے اس کے رسول کی غلامی اختیار کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب یہ نہیں کہا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو،
یہ نبی نے نہیں کہا، بلکہ فرمایا یصلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھنا تو تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، صرف جیسے حرکات و سکنات میں ادا کرتا ہوں اس انداز میں جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو اس انداز میں تم بھی نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ میری سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے ہی اللہ تمہاری نمازوں کو بھی قبول فرما لے گا۔ نمازیں بھی قبول تب ہوگی جب نبی کی سنت کے مطابق ادا کی جائیں گی۔ جب کوئی انسان ایسا اٹھے کہ جو صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے کھڑا ہو جائے مسجد میں نفل پڑھنے لگ جائے، بلکہ ایک واقعہ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہے، وہ ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا تو ایک بزرگ اس کے قریب کے اس نے پہلے منع کیا تو وہ نماز پڑھنے سے نہ رکا، پھر اخیر اس نے دھکا دے کے اس کی نماز کو توڑوا دیا۔ جب نماز توڑی تو اس نے کہا تو عجیب ہو گیا انسان ہے، کیا رب مجھے اس وجہ سے جہنم میں ڈالے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، رب اس لیے جہنم میں تجھے نہیں ڈالے گا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ رب جہنم میں تجھے اس لیے ڈالے گا کہ تو نبی کی سنت کے خلاف ادا کر رہا ہے۔ کیوں؟ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز ادا نہیں ہوتی، یہ مسائل بھی ساتھ سمجھے۔ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز پڑھنی نہیں چاہیے، عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک کوئی ایسی عبادت جس میں سجدہ کیا جائے وہ جائز نہیں ہے۔ اب کوئی پڑھنے لگ جائے تو کہے میں تو نفل پڑھ رہا ہوں مجھے تو ثواب ملے گا، اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ سنت کے خلاف ادا کر رہا ہے، اور سنت سمجھ کے جس انسان نے ظہر کے بعد ادا کر لی، رات کو جاگ کے پڑھ لی، مغرب کے بعد پڑھ لی، عشاء کے بعد پڑھ لی، وہ دو بھی پڑھے گا تو رب بڑا غفور رحیم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہو سکتا ہے وہ 2 کے بدلے 200 کا ثواب عطا فرما دے، لیکن شرط یہ ہے کہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے ادا کی جائے۔ جب نبی کی سنت سے ہٹ کے پڑھو گے تو وہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہذا پتہ یہ چلا ہر عبادت کی قبولیت کا دار و مدار آمینہ کا لال ہے۔ ہر نماز، ہر صدقہ، ہر روزہ، ہر حج، ہر نفل، ہر تلاوت، ہر عبادت کا دار و مدار نبی کی ذات پہ ہے۔ جب تک دل پہ حب مصطفیٰ نہ ہو، جب تک دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول۔ ساری چیزوں کی قبولیت کے لیے جو ضروری ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے، اور جب محبت مصطفیٰ آئے پھر اللہ ساری چیزوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔